जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था, उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं। मेरा मकसद ही आने का ये था कि जब तक ये दो खानदान इस मुल्क को लूटते रहेंगे ये मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में तकरीबन 4 अरब रुपया, 400 करोड़ रुपया आ जाता है। उधर दूसरे आसिफ जरदारी को देख ले, उधर जी पापड़ वाला, चीनी वाला, उनके अकाउंट पैसे आ रहे हैं करोड़ों रुपया। जिस मुल्क के अंदर बड़े बड़े चोरों को इंसाफ का निज़ाम उनको सजा ही ना दे, सिर्फ छोटे चोरों को पकड़े। एक मुल्क को आपको तबाह करना हो, बम मारने की जरूरत नहीं होती, अच्छे बुरे की तमीज खत्म करें, मुल्क तबाह हो जाता है। जब चोरी में कोई बुराई नहीं है तो मेहनत कौन करेगा? इंशाल्लाह मैं अपनी कौम सारों को कहता हूँ कि ये है असल में पाकिस्तान की जंग। रूल ऑफ लॉ, जो करप्शन होती है ये सिम्टम्स है। जब रूल ऑफ लॉ नहीं होता तो करप्शन होती है। कभी सुना है स्विट्जरलैंड के अंदर कब्जा ग्रुप? कभी यूरोप में कब्जा ग्रुप का नाम सुना है? क्यों नहीं होता? क्योंकि कानून है वहाँ, और वो है हमने जंग। ये सारे जितने कब्जा ग्रुप है इनको इंशाल्लाह इस मुल्क के निज़ाम में हमने कानून के नीचे लेके आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। नाज़रीन, मुल्क की सियासत इंतखाबी सियासत में बदलती जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इन हाउस तब्दीली के लिए फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तैयारी के लिए खासे वो बिजी दिखाई दे रहे हैं। ज़राए के मुताबिक गवर्नमेंट के इत्तेहादियों और अपोजिशन कायदीन से बैकडोर राब्तों के बाद शहबाज शरीफ ने इन हाउस तब्दीली के लिए होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। 11 फरवरी को PDM का इजलास बुलाया गया है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में अपोजिशन लीडर, हुकूमती इत्तेहादियों और पीपल्स पार्टी से होने वाले राब्तों और नाराज़ अरकान की तादाद के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। हतमी मंजूरी होगी जिसके बाद फरवरी के आखिर में तहरीक अदम एतमाद पर अमली इक़दामात का आगाज़ किया जाएगा। वफाकी वज़रा अपोजिशन के दावों को मुस्तरद कर रहे हैं। अरकान पूरे करने का चैलेंज किया जा रहा है। PTI छोड़ने वालों को भी खबरदार किया जा रहा है। शेख रशीद साहब ने आने वाले 50 दिनों को सियासत के लिए अहम कहा है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी अपनी जारहाना इनिंग्स का आगाज़ कर दिया। आज उन्होंने फैसलाबाद में शरीफ ख़ानदान और आसिफ अली जरदारी को आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि माजी में एक दूसरे के पेट फाड़ने वाले मेरे डर से आज पेट मिला रहे हैं, लेकिन इनको छोड़ूंगा नहीं। इसी मुनासबत से हमारा सवाल है हाफिज़ ताहिर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में चूँकि 2-3 दिन से बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, आप तो हमारे शो में ही थे इस वीक में, आज पहले दिन है, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं अपोजिशन की इत्तेहादियों के साथ, दीगर अपोजिशन कायदीन के साथ, ये क्या वाकई चाहते हैं कि गवर्नमेंट को हटा दिया जाए या क्या करना चाहती है अपोजिशन? आपके ख्याल में अब जिस तरह से कहा जा रहा है इन हाउस तब्दीली का जो होमवर्क है वो मुकम्मल कर लिया गया है, बिलावल भुट्टो भी कहते हैं ऐलान जंग कर दिया हमने गवर्नमेंट के खिलाफ, अब गवर्नमेंट जाएगी। आपको लगता है ये अपोजिशन का ड्रावा है या वाकई गवर्नमेंट के लिए कोई हकीकी खतरा भी हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि अदम एतमाद की तहरीक लाना ये जमहूरी हक है, वो लेकर आए, लेकिन जो अभी आपने सेनेट में देखा नहीं है क्या हुआ है, जहाँ पर हुकूमत अकलियत में थी और ये अक्सरियत में थे, वहाँ भी हुकूमत जीत गई। लेकिन एक सवाल पूरी कौम जो है वो ये कर रही है और ये सवाल बड़ा अहम है कि जरदारी साहब पर केस किसने बनाए थे? इमरान खान ने बनाए थे या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने बनाए थे? नवाज शरीफ साहब पर केस किसने बनाए थे? इमरान खान ने बनाए या जरदारी साहब ने बनाए? बिल्कुल, ये खान साहब ने आज ठीक कहा। कौन कह रहा था कि मैं सड़कों पे घसीटूंगा, मैं पेट फाड़ कर लाऊंगा, और कौन कह रहा था कि इसकी हवस पूरी नहीं होती? तो भाई ये कौन सी चीज है जिसने इन सबको जमा कर दिया है? तो है इमरान खान, और कोई नहीं है। और वो नजर ये आ रहा है, वो भी सवाल अपनी जगह अहम है कि एक चपड़ासी के अकाउंट में इतने अरब रुपए कैसे आ गए? भाई ये कहाँ दिखा रहे हैं? ये क्या है? कौम को तो ये जवाब में एतमाद कामयाब या नाकाम, ये तो बात की बड़ी दूर की बात है। अभी तो कौम ये पूछना चाहती है कि कौन सी कदरें मुश्तरक है। और अच्छा जी, चलिए, मरकज में तो बड़ी तबाही हो गई और बड़ा ये हो गया और वो हो गया।
سندھ کے اندر کون سے جناب آپ نے جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں؟ وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ مرکز میں تو یہ صحت کارڈ ہی ایک اگر کمپین کرنی ہو اور خان صاحب جو ہے وہ ماضی کی سیاست کی طرح سیاست کرتے تو خان صاحب بھی آج لاکھوں کے مجمع کر کے صحت کارڈ بانٹ رہے ہوتے کہ لو بھائی صحت کارڈ اسے ملے گا جو میرا ورکر ہے. آپ صحت کارڈ ہی کو لے لیں اور میں آپ کو کہتا ہوں کیمرہ لے کے آپ لاہور کے VVIP ہاسپٹل میں جہاں متوسط طبقے کا آدمی بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا وہاں جا کر دیکھے کہ کوئی رکشے والا ہے, کوئی ٹانگے والا ہے, کوئی غریب اپنا علاج کروا رہا ہے. تو جو کام عمران خان نے کیا ہے اور کرنا چاہتا ہے 2 سال تو کرونا جو ہے اس نے لے لیے خان صاحب کے, لیکن اس کے باوجود اور وہ میدان ہے وہ تو میں کہہ نہیں رہا کہ بھائی مجھے کوئی اقتدار کرسی بڑی ضروری ہے. وہ کہتا ہے میں تو ان کے پیچھے ہوں, میں باہر آگے بیٹھ جاؤں گا, میں تب بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا. اس کا نظریہ ایک بات جو خان صاحب پچھلے 22 سال سے کہہ رہے تھے اور انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہی تھی وہ بات تو درست ثابت ہو گئی نا. انہوں نے کہا کہ جب میں ان کے پیچھے پڑوں گا تو یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے. اب خان صاحب چائنا گئے, چائنا اور پاکستان کا جو تعلق ہے وہ کوئی کسی حکمران کی وجہ سے نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں کہا گیا. ایک بڑے ہمارے مذہبی سیاسی لیڈر نے بغیر سوچے سمجھے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ وہاں کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو یہ سارا کچھ قوم بھی دیکھ رہی ہے اور یہ جو ان کا اکٹھا ہونا ہے اگر خان صاحب کی کہیں پر مہنگائی کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے حکومت کو کوئی کمزوری تھی تو عوام نے خان صاحب کو ان کے اکٹھے ہونے کے بعد عوام میں خان صاحب کی اور مقبولیت بڑھ گئی ہے. اور یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. جہاں تک بات ہے عدم اعتماد کی تاریخ کی تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دھمکی تو ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس کے جو اصل حالات ہے کس کی پارٹی کا جناب کون وزیر اعظم ہوگا, کیا ہوگا, کس طرح چلے گا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. اور عمران خان کو تو تب مشکل ہو جب وہ کہے میں نے کرسی پہ بیٹھے رہنا ہے یا میں نے کرسی پہ رہنا ہے یا میں نے سعودی عرب لندن جانا ہے. وہ تو کہتا ہے مجھے کرسی سے اٹھاؤ گے بعد میں اعتماد لاؤ میں باہر بیٹھ جاؤں گا. اس کے لیے تو کوئی مشکل کا راستہ نہیں ہے. اس لیے نہ ان کی عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور نہ یہ عدم اعتماد لائیں گے اتنی جلدی جتنی جلدی یہ کہہ رہے ہیں. اور پھر یہ سارے بڑے جمہوریت پسند جو ہیں ان سے یہ پوچھیں آپ اب یہ کیوں نہیں بولتے, اب یہ کیوں بات کر رہے ہیں, ان سے پوچھو کہ آپ جو بڑے جمہوریت پسند ہیں اور چیمپئن ہیں اور کہتے ہیں ہمارے عوام کی طاقت ہمارے ساتھ ہے تو پھر یہ اداروں کو کیوں چیخو پکار کر رہے ہیں کہ آئے ہمارا ساتھ دیں. تو یہ قوم سارا کچھ دیکھ نہیں رہی, اتنی بیوقوف نہیں ہے. قوم جانتی ہے اور سمجھتی ہے اور ان کی اس خوب سے جو کہیں پر مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کے حکومت سے کچھ جو ہے گلے شکوے تھے اب پبلک جو ہے وہ ان کے اس اتحاد کی وجہ سے مزید خان صاحب کے پیچھے آگے کھڑی ہو. صحیح جی عامر صاحب, جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے ہیں عوام میں مقبولیت بڑھ گئی ہے عمران خان صاحب کی اور یہ دھمکی ہو سکتی ہے, یہ تحریک عدم اعتماد لا ہی نہیں سکتی اپوزیشن, لیکن کچھ تو پک رہا ہے. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے کہ وزراء کے بیانات بھی آ رہے ہیں, عمران خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ زرداری جو ہے وہ چوری کی چیک بک سے لوگوں کو خرید رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تحریک عدم اعتماد میں جان ہے کوئی اپوزیشن کی یا محض جیسے ہم 2 دن پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ یہ محض ایک سیاسی سٹنٹ کہہ لیں کہ وہی ہے جو اپوزیشن بھی کھیل رہی ہے اور حکومت بھی کھیلتی ہے؟ دیکھیں اگر ہم صرف عدم اعتماد پہ بات کریں اور پرائم منسٹر کی آج کی سپیچ نہ سنی ہو تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمی بکوری ہے, کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ جو پرائم منسٹر صاحب نے بھی سینے کے زور سے بات کی اور حافظ صاحب نے بھی کی, پرائم منسٹر کی سپیچ میں اگر لفظ پرائم منسٹر نہ ہو تو میں یہ سمجھوں گا جیسے وہ کہہ رہے ہیں جب میں اقتدار میں آؤں گا نا میں ان دونوں کو پکڑوں گا, جیسے شہباز شریف کہتے ہیں نا میں اس کو گھسیٹوں گا, تو یوں لگ رہا ہے کہ وہ اب پھر گھسیٹیں گے. بھئی 3.5 سال سے تو آپ حکومت میں ہیں, تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے, اسٹیٹ کے ادارے سب آپ کے انڈر ہیں اور کام کر رہے ہیں اور سب اس کا برملا اظہار کر رہے ہیں. تو پاکستان کے قانون میں ہی آپ نے کہا نا, پرائم منسٹر صاحب نے ابھی کہا تھا اس نظام میں اور اس قانون میں رگڑوں گا. تو سر دیر کس بات کی ہے, 3.5 سال تو آپ نے گزار دیے. وہ جو پاپڑ والا ہے یا پٹواری ہے یا جو بندہ بھی ہے چپڑاسی ہے, یہ ثابت کس نے کرنا ہے؟
آپ نے کرنا ہے, آپ کی گورنمنٹ نے کرنا ہے. عدالتوں میں اگر ضمانتیں ہو رہی ہیں تو ضمانتیں منسوخ کرانا کس کا کام ہے؟ آپ کی ٹیم کا کام ہے. اگر وہ ضمانت لے گئے ہیں اور وہ سیاست کر رہے ہیں تو یہ تو ساری دنیا میں ہوتا ہے. کہیں کسی دنیا میں ہے کہ کوئی عدالت سے ضمانت کرا لے تو آپ کہیں نہیں تم سیاست نہ کرو کیونکہ مجھے تم پسند نہیں ہو؟ ایسا نہیں ہوتا. زرداری صاحب پہ بالکل ہم تنقید کرتے ہیں کہ جو سندھ میں ان کی بیڈ گورننس ہے وہ شاید ان کے فیصل صاحب تو کہتے ہیں نا کہ عمران خان نے ان سب کو اچھا کر دیا, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ان کی کوئی گورننس نہیں ہے. لیکن موازنہ جب یہ ہو گیا کہ بھائی آپ نے بھی کیا کیا, کیونکہ ان دونوں کے دعوے یہ نہیں تھے جو آپ نے دعوے کیے تھے, اور آج آپ نے یہ کہا کہ 22 نہیں بلکہ 25 سال سے میں اس بات کے پیچھے ہوں, تو سر پھر آپ اس بات کو ثابت کیجئے نا, کیونکہ یہ کام میرا آپ کا یہ کسی میڈیا کا تو نہیں ہے. میڈیا تو تبصرہ کرے گا جب شہباز شریف کے گھر ایم کیو ایم چلی جائے گی اور زرداری صاحب آ جائیں گے اور زرداری صاحب اور ایم کیو ایم چودھری پرویز الہی کے گھر جائیں گے اور سب یہ کہیں گے, اور چودھری پرویز الہی کے جو سینیٹر ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو اسٹیٹ سے معاہدہ ہے. تو بھئی وہ میں نے تو نہیں کہا, اگر اتحادی آپ کے مخالفین سے مل رہے ہیں اور جا کے مل رہے ہیں اور مخالفین ان آپ کے اتحادیوں کے گھر پہ جا رہے ہیں, جہاں حالانکہ چودھری پرویز الہی کے پاس عمران خان اور ان کی ٹیم کو سب سے زیادہ جانا چاہیے, لیکن چونکہ انہوں نے پولیٹیکل سبق سیکھنا ہی نہیں ہے جو چودھری پرویز الہی ان کو اچھا سکھا سکتے تھے, انہوں نے بہت دیر کر دی ہے. اب سبق سیکھنے میں ان کے پاس صرف ہیلتھ کارڈ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم تو پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نواز شریف نے بھی شروع کیا تھا, آپ بھی کر لیں, کیونکہ اب آپ کے پاس بیچنے کے لیے سودا کیا ہے. لوگ ان تقریروں پہ مسلسل آپ کو ووٹ دے چکے کہ آپ نے کرپشن کا پیسہ لوٹا ہوا نکالنا تھا, لیکن کرپشن کا انڈیکس آپ کا ہر سال بڑھ رہا ہے. تو ہم کس طرح مان لیں کہ جو باتیں آپ 3.5 سال میں نہیں کر سکے اگلے 1.5 سال میں بھی آپ کر دیں گے؟ تو حزب اختلاف اس لیے توانا آواز کی صورت میں نظر آ رہی ہے کہ گورننس آپ نے بہتر نہیں دی, اپوزیشن انہوں نے نہیں دی, لیکن وہ پھر بھی اکٹھے ہو رہے ہیں. اور میں آج تیسرا دن مسلسل کہہ رہا ہوں کہ کوئی تو اکٹھا کر رہا ہے. اب جب اگر وہ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے پھر شیخ رشید, فواد چودھری صاحب, پرائم منسٹر صاحب, سارے ان کے ساتھ کے اتحادی جو کورس کی صورت میں حزب اختلاف کے خلاف بول رہے ہیں, تو پھر مقبولیت کا چیلنج کیوں ہے؟ وہ تو بلاول نے کہہ دیا کہ پھر اگر ایسی مقبولیت ہے تو آپ اسمبلی توڑ کے چیک کر لیں کہ آپ کی کتنی مقبولیت ہے. اور حزب اختلاف کا کیا کام ہوتا ہے؟ یہی کام ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو تنگ کرے اور حکومت جواباً ایسی تقریریں کرے تاکہ لوگ جواب میں پوچھیں جناب میری روٹی مہنگی ہو گئی, آپ سے ہم اس لیے چاہ رہے تھے کہ ایک طرف آپ ان چوروں کو پکڑ لیں گے اور ہمیں روٹی سستی دیں گے, نہ آپ ان کو پکڑ سکے اور نہ آپ روٹی سستی کر سکے. ہمارے لیے تو زندگی مشکل بنا دی ہے. تو جب زندگی مشکل ہو گئی ہے تو جواب بھی پرائم منسٹر صاحب آپ کو اور آپ کی ٹیم کو دینا ہے. جی ایاز صاحب, آپ کو لگتا ہے واقعی کچھ ہونے جا رہا ہے؟ ایک تو مجھے کیریکٹرز کو تھوڑے چینج ہوتے نظر آ رہے ہیں. پہلے پیپلز پارٹی سب سے زیادہ زور دے رہی تھی ان ہاؤس تبدیلی پہ, نو کانفیڈنس موشن پہ. اب وہ کیریکٹر پی ایم ایل این نے لے لیا. شہباز شریف صاحب کو جب کہا نواز شریف صاحب نے کہ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھیں, سب کچھ آپ کا ہے, تو میرے خیال وہ پھر انہوں نے وہ شہباز سپیڈ تو آپ کو پتا نا مشہور ہے, وہ اس لیے پھر وہ سپیڈ انہوں نے پکڑ لی ہے اور شاید تھوڑی زیادہ سپیڈ پکڑ لی ہے. ہاں خطرہ نہیں ہے یہ اب نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ پرائم منسٹر صاحب جب نکلے اور آج کی تقریر جب ان کی سنی تو یقیناً کہیں نہ کہیں خوف ان کے اندر بھی موجود ہے کہ کچھ ہو ہی نہ جائے. کانفیڈنس بہت ہوتا ہے ہمارے حکمرانوں کو, لیکن جب تھوڑا سا کوئی اس طرح کی ہلجل ہوتی ہے نا, پھر جب یہ مثال دی جاتی ہے نا, ابھی سینٹ میں کیا ہوا, اقلیت اکثریت میں بدل گئی, تو وہ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ صرف گورنمنٹ کا ایشو نہیں تھا, وہ ریاست کے ایشوز تھے. جو جوائنٹ سیشن میں بھی ہوا, کچھ بل اتنے امپورٹنٹ تھے کہ وہ ریاست کے لیے بھی امپورٹنٹ تھے, اس لیے ان کا پاس ہونا ناگزیر تھا. ایون اپوزیشن کے لیے بھی نہ وہ امپورٹنٹ تھے. ایک تو ظاہر ہے جب منی بجٹ کی ہم بات کرتے ہیں اور زیادہ مہنگائی آتی ہے تو اپوزیشن کو ایک تو سوٹ کرتی ہے وہ, لیکن کھل کے تو ہمارے ہاں وہ رواج ہے نہیں کہ کھل کے وہ اس کی حمایت کر دیں کہ جی ملک دیوالیہ اگر ہو جائے گا تو اس میں تو سب کا نقصان ہے. ملک کو تو دیوالیہ کسی نے نہیں کرانا, کیونکہ آپ کو یاد ہے سعودی عرب نے بھی $3 ارب جو رکھے ہوئے ہیں وہ اسی بنیاد پہ رکھے ہوئے تھے کہ اگر آپ ڈیفالٹ کر جائیں گے تو ہم اپنا پیسہ واپس لے جائیں گے. تو وہ تو سب کے لیے امپورٹنٹ تھا, تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے, وہ کوئی بھی اس کو مس نہیں کر سکتا تھا. وہ آپ جو مرضی کہتے رہیں جی فلاں نہیں آیا, فلاں موقع پہ وہ بھاگ گیا, یہ وہ. اب چونکہ شہباز شریف صاحب, اب یہ پھر میں وہی میری میں نے جو پہلے دن کہی تھی کہ ڈیپینڈ کرے گا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این آخری وقت تک سیم پیج پہ رہتی ہیں یا نہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوگی. دیکھیں نا, زرداری صاحب گئے
انہوں نے کہا کہ جی عدم اعتماد لے آئیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس کے بعد آج ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے، وہ ان کے ڈاکٹرز وہاں سے کراچی سے بھی آ گئے ہیں. تو نارملی ہوتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں شہباز شریف صاحب کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کبھی انہیں بخار ہو جاتا ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. کیونکہ جتنا مرضی یہ کلوز آ جائیں دونوں پارٹیز، ان میں بہرحال کچھ نہ کچھ اختلاف ہمیشہ رہتا ہے، ایک دوسرے پہ اعتماد اس طرح سے نہیں کر پاتی. اب چودھری برادران کی بات ہو رہی ہے، ان سے بھی رابطے ہوئے، سارا کچھ ہوا. کل سے وہ کامل علی آغا کا ایک بیان بڑا ہٹ ہوا ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے وہ پیپلز پارٹی پہ تو شاید اعتماد آرام سے کر لیں، پی ایم ایل این پہ اعتماد کرنا چوہدری صاحب کے لیے مشکل ہوگا. کیونکہ جب شہباز شریف صاحب کو بنایا گیا تھا چیف منسٹر، اس سے پہلے وعدہ ان سے کیا ہوا تھا. تو میاں شریف کا وہ تاریخی جملہ میں نے بتایا تھا جو شجاعت صاحب نے کہا تھا کہ وہ ضروری ہو گیا، ناگزیر ہو گیا، اب شہباز کو بنانا پڑے گا. تو بھائی ہے، ظاہر ہے وہ انتظار تو نہیں کر سکتے نواز شریف صاحب کے ہٹنے کا، تو ایک اگر پرائم منسٹر بن گیا تو دوسرے کو چیف منسٹر بنانا ہے. تو وہ چیزیں ماضی کی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، آپ اتنی آسانی سے اعتبار نہیں کر سکتے. بہرحال ایفرٹ ہے، بالکل سیریس ایفرٹ ہے، ان کو کرنی چاہیے، لیکن ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کوئی حقیقی خطرہ بن گیا. اور وہ عامر بات کر رہے تھے کہ نواز شریف نے بھی ہیلتھ کارڈ شروع کیا تھا، اس کا عامر صاحب موازنہ نہیں ہے. اس ہیلتھ کارڈ پہ لوگوں کا علاج اب ہو رہا ہے. بے شمار لوگ میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے علاج کرایا اور بڑے آرام سے ہمارا ہو گیا. تو اس لیے اس ہیلتھ کارڈ کا ایڈوانٹیج اگر یہ زیادہ در چلا تو یہ عمران خان کو ضرور جائے گا. میری بات آپ دیکھ لیں. لیکن یار صاحب شیخ رشید صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ بڑے امپورٹنٹ ڈیز ہیں جو کچھ دن ہیں. شیخ رشید صاحب تو عادی ہیں نا، اب انہوں نے 50 دن دے دیے ہیں، وہ تو کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کو اتنا سیریس نہ لیا کریں، وہ شغل میں کو بات کر دیتے ہیں. فیصل صاحب دیکھیں، دو باتیں ہیں. ایک تو عمران خان جو بات کر رہے ہیں نا کہ میں ان دو خاندانوں کو نہیں چھوڑوں گا، وہی عامر والی بات ہے، تو بھائی کچھ کر لیں، کس نے منع کیا ہے. لیکن جن دو خاندانوں کو ختم کرنے آئے تھے نا، جتنے مضبوط یہ دو خاندان ان کے دور حکومت میں ہوئے وہ ماضی میں کبھی بھی نہیں تھے. انہوں نے ان دو خاندانوں کو چھوڑنا تو کیا تھا، بہت زیادہ طاقتور بنا دیا، اور جس کی قیمت جو ہے وہ پتہ نہیں کون کون جو ہے اس کو برداشت کرنی پڑے گی. اچھا، اب تحریک عدم اعتماد پر جو ہے نا وہ آ جائیں. کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں آ سکتی عمران خان صاحب کی موجودگی میں. دیکھیں، اگر آصف زرداری صاحب سے یہ پوچھا جائے نا کہ آپ کی چوائس جو ہے وہ عمران خان ہے یا یہ شریف فیملی، چاہے وہ نواز شریف ہوں یا مریم نواز ہوں یا شہباز شریف ہوں، تو آصف زرداری کی چوائس بھی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب ہوں گے، شریف خاندان نہیں ہوگا. اسی طرح اگر شریف خاندان سے پوچھا جائے نا کہ آپ کی چوائس کون ہے، عمران خان یا آصف زرداری، تو ان کی چوائس بھی جو ہے نا وہ عمران خان ہی ہوں گے دو کے مقابلے میں. تو کیوں ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ راہ انبار کریں گے؟ جس طرح یہ حکومت کے لیے آئیڈیل اپوزیشن ہے نا، تو یہ اپوزیشن کے لیے بھی عمران خان بہت آئیڈیل ہیں. روزانہ واشنگ مشین میں ان خاندانوں کو، ان پارٹیوں کو دھو کے صفائی کر کے ڈرائی کلین کر کے جتنا عمران خان صاحب نے ان کو چمکایا ہے نا، یہ خاندان بھی نہیں سوچ سکتے تھے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اتنے جو ہے وہ طاقتور ہو جائیں گے. اور ہمارے پہ جو الزامات تھے، جو تھے یا نہیں تھے، جیسا بھی تھا، خود بھی ماشاءاللہ سے جو ہے نا بہت مطمئن ہے. ہو کیا رہا ہے یہ سمجھ لیں آج آپ جی، کہ ایک دوسرے کو جو ہے نا یہ تول رہے ہیں، اور یہ جو تحریک عدم اعتماد کا جو جنجنا ہے نا، دونوں ایک دوسرے کے سامنے بجاتے ہیں، اپنے کارڈوں کو چھپا کے رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو ویٹ کر رہے ہیں، اور اپنا جو ہے وہ ریٹ بڑھا رہے ہیں دونوں. زرداری صاحب بھی اور یہ شریف خاندان بھی، شہباز شریف صاحب ہو، مریم جو بھی ہو، اس کو آپ کوئی بھی نام دیتے ہیں، اپنا ویٹ بھی بڑھا رہے ہیں، دوسرے کا ویٹ بھی کر رہے ہیں، اور اپنے ریٹ بھی بڑھا رہے ہیں، سامنے والے سے ڈرا رہے ہیں. اور جہاں تک ان کے اتحادیوں کا تعلق ہے نا، کس کے سامنے بڑھا رہے ہیں بتاتا ہوں آپ کو، ابھی وہی بتاتا ہوں، اگلی بات وہی کرنے والا تھا. تو جو اتحادیوں کا جو تعلق ہے نا، یہ بالکل آپ اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں. گزشتہ 3.5 سال سے روزانہ میں بات کرتا ہوں، یہ اپنی مرضی سے مسکرا بھی نہیں سکتے. مخالفت میں، حمایت میں ووٹ دینا تو دور کی بات ہے. مس کال مینجمنٹ ہے. جب تک یہ اتحادی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے نا، تو پھر تو یہ تحریک عدم اعتماد کا جو ہے نا، اس کو آپ ایک خبر کی حد تک لیں. اس سے زیادہ تو اس تحریک عدم اعتماد کی جو ہے نا کوئی وہ
حیثیت ہی نہیں ہے. اتحادیوں کے پاس جو ہے، یہ میں آپ کو اپنی معلومات کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں کہ ابھی کہیں سے کوئی سگنل نہیں آیا ہے. اچھا، کوئی سگنل نہیں آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو ہے موجودہ حکومت کے ساتھ چلنا ہے. آپ ان کو تھوڑی اتنی ضرور آزادی دے دی ہے کہ جاؤ ادھر ملاقات وغیرہ کسی سے کر لو. اس سے زیادہ بیچاروں کو مت سمجھے کہ جا کے ووٹ ڈال دیں گے. یہ پہلا سگنل ہوگا عمران خان کی حکومت کے لیے. لیکن ہم پہلے دن یہی بات کر رہے تھے، کوئی تو ہے پھر یہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں ہلچل کسی وجہ سے تو ہو رہی ہے ایسی شگل ملا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. چلیں، پہلا سگنل کیا ہوگا جس دن اتحادیوں کی طرف سے درخواست آئے گی کہ ہمیں کس نے سگنل دینا ہے؟ کچھ بتا دو یار ہمیں بھی. میں بتاؤں گا آپ کو، بتاتے ہیں وہ لاسٹ بتاؤں گا، فکر نہیں ہے. وہی تو پوچھ رہا ہوں. یہ سوال تو آپ کو پوچھنے کے لیے ہے. یہ آپ جو ہے نا طاہر اشرفی صاحب سے پوچھیں، وہ بتائیں گے. سب سے مضبوط آدمی ہے اس پروگرام میں، سب سے بھاری آدمی ہے، سب سے مضبوط آدمی ہے، سب سے بھاری پتھر چوم کے سائیڈ پہ کر دیا. اتحادیوں کا جو پہلا سگنل کیا ہوگا جب ان کی طرف سے یہ درخواست آئے گی نا کہ ہمیں اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنے کی جو ہے وہ درخواست جب آئے گی، تو جب سمجھیے گا کچھ ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے سب چیزیں مفروضہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. بس ایسی ہے ہمارے آپ کے پروگرام کا سوال ہے، ڈسکشن، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. چلیں، آپ یہ طاہر اشرفی صاحب سے پوچھ تو لیں کون ہوتا ہے. جی نیکسٹ پارٹ میں پوچھتی ہوں. میرے پاس ٹائم کم ہے، بریک کی طرف جائیں. جی آج پرائم منسٹر صاحب کی تقریر اچھی تھی. انہوں نے بتایا کہ جی اس طرح جس طرح لوٹا ہے اور ہمارا جو سسٹم ہے، تو سسٹم کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ انہوں نے ہی ٹھیک کرنا ہے، کروانا ہے، اس پر عمل درآمد کروانا ہے. انہوں نے جو احتساب کے لیے اپنے بندے رکھے تھے وہ بھی چینج کرنے پڑ گئے کیونکہ اس پر عمل درآمد ہی نہیں ہوا. 3.5 سال گزر کے ٹائم ویسٹ ہو گیا، کچھ نہیں ہوا، نہ ریکوری ہوئی، نہ ساری صورتحال ہے وہی. تو اب جو کہہ رہے جا رہے ہیں کہ تبدیلی کی بات وغیرہ، تو وہ تو ابھی میچور ہوئی نہیں ہے اس معاملے میں. ابھی تو ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، تو ابھی ملاقاتیں اور دوسرا بھی ایک اس کا مرحلہ آنا ہے اور ملاقاتیں ہونی ہیں. پی ڈی ایم کے اجلاس کے بعد بھی دیکھیں گے کہ کیا صورتحال نکلتی ہے، کہاں تک لے کے جاتے ہیں اس کو. کیونکہ جب تک اتحادیوں کو ساتھ نہیں ملائیں گے، اتحادیوں کی جانب سے بھی ان کو وہ کل آپ نے بات سنی ہوئی، چوہے صاحب نے کہا ابھی دیگ میں کچن میں سامان رکھا جا رہا ہے، ابھی کوئی دیگ پکی نہیں، کوئی صورتحال اس میں واضح نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی کلیئر اس میں نظر آ رہا ہے کہ کیا صورتحال آئندہ ہوگی، کہ اتحادی ساتھ لے کے چلتے ہیں یا بینچوں پر اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. یہ اس میں نہیں ہے. ابھی یہ تجربے کریں، لاہ عمل طے کر رہے ہیں کہ پہلے کس کو ہٹانا ہے، کس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آنی ہے، پھر پرائم منسٹر کے خلاف کب لے کے آنی ہے، یا پورا سسٹم بدلنا ہے. تو یہ گورنمنٹ، یہ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کی ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد جلدی سے جلدی کروائیں تاکہ ایک ٹائم نہ ضائع کیا جائے. تو ظاہر ہے پی ڈی ایم کا بھی اجلاس اس لیے بلایا گیا. تو ملاقاتوں کا جو اگلا سلسلہ ہے، اس میں جس طرح انہوں نے کہا کہ دوسری جماعتوں سے ملیں گے اور جائیں گے جدھر بھی جانا پڑے گا ادھر، تو اس کے لیے وہ ایک اپنا ہوم ورک ابھی مکمل کیا ہے انہوں نے اور اس کے پلان کے مطابق چلیں گے. اب آصف زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اب دیکھیں اس کو مزید وہ کس طرح لیتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس کے لیے. یہ آئندہ دنوں میں اس مسئلے میں نا مزید جب تیزی آئے گی اور ملاقاتوں کے بعد کوئی واضح ہونا شروع ہوگا، کیونکہ اگر ان کے ساتھ نہ ملے اتحادی یا دوسرے تو پھر ان کے لیے یہ مہم لانا صحیح ہے. الیاس صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے میں ملاقاتوں میں تیزی بھی آ سکتی ہے، حالات بھی بدل سکتے ہیں. بہرحال کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اور کچھ تو ہے جو ابھی آنے والے دنوں میں ظاہر ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرٹس کی. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہمارا ہے، فیصل وافدہ کی نااہلی کیا اداروں کے با اختیار ہونے کا تاثر مضبوط ہو رہا ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. کوئی دھچکا نہیں ہے، وہ جائیں گے ابھی سپریم کورٹ میں. کل گنڈاپور صاحب کے بھائی کو بھی اسٹے مل گیا ہے، انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ اپنا قانونی حق استعمال کریں گے. وہ سینٹ کی سیٹ سے بھی ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے اور پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں 99 ایم پی اے ہے، تو انشاءاللہ یہ سینٹ کا سیٹ بھی پیپلز پارٹی کا ہوگا. ناظرین، الیکشن کمیشن نے حکمران جماعت پی ٹی آئی کو ایک بڑا دھچکا دیا. فیصل وافدہ کے خلاف دوہری شہریت کا کیس تقریباً 2 سال سے الیکشن کمیشن میں زیر سماعت تھا اور آج الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. کہا کہ پی ٹی آئی رہنما نے کاغذات نامزدگی میں دوہری شہریت چھپائی ہے اور جعلی بیان حلفی دیا، اس لیے وہ صادق اور امین نہیں رہے. الیکشن کمیشن نے انہیں تاحیات نااہل قرار دیتے ہوئے بطور ایم این اے حاصل کی گئی تنخواہ اور مراعات 2 ماہ میں واپس کرنے کا حکم دیا ہے. اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے صوبائی وزیر شاہ محمد اور عمر امین گنڈاپور کی نااہلی سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے چکا ہے. گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں فیصل وافدہ کی نااہلی پر خوشی تو منا رہی ہیں لیکن
साथ ही ताहयात नाअहली के मामले पर सवालात भी उठाए जा रहे हैं। इसी मुनासिबत से हमारा सवाल है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ, फैसल वावडा की नाअहली को सामने रखते हुए क्या आप समझते हैं कि इदारों के बाइख्तियार होने का जो तासुर है वो मजबूत हो रहा है? यहाँ इदारों से ज़्यादा शख्सियात पर तासुर चलता है। इदारे तो वहीं थे पहले भी। अब आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल वावडा का केस कितनी दफ़ा चलता रहा, मुसलसल डेट्स मिलती रहीं, और जब तक उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया हाई कोर्ट से डिसीजन पे मतलब कोई डिसीजन ही नहीं आया, तो वो एक कमज़ोर सा फैसला आया जिसको फिर चैलेंज किया गया, और फिर वो आ गया इलेक्शन कमीशन में। इलेक्शन कमीशन को फिर चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा नहीं इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करेगा। अब आप देखें फवाद चौधरी साहब ने कहा जी इलेक्शन कमीशन के फैसलों का तो पहले से पता होता है, लेकिन फिर माफ़ी भी यही जाके मांगते हैं क्योंकि इनको ये भी पता होता है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर्स क्या हैं। तो अब बिल्कुल जिस तरह इलेक्शन कमीशन का फैसला देने का इख्तियार है, इसी तरह रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को स्टे देने का या स्टे खारिज करने का, प्रोलॉन्ग करने का भी इख्तियार मौजूद है। तो ये जब हम कहते हैं ना कि जी अदालतें आपको और मुझे किसी भी केस में, किसी भी शख्स के बारे में, किसी इदारे के बारे में ये राय रखने का हक़ है कि ये मेरी मर्ज़ी नहीं है, ये नहीं है, लेकिन आप मुसल्लत नहीं कर सकते। आप जवाब देंगे कि जी इतना लंबा स्टे क्यों है, नहीं होना चाहिए। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोगों के, अब जैसे कासिम सूरी डिप्टी स्पीकर हैं 2 साल से स्टे पे हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने BRT पे बकौल चेयरमैन नैब के अगर स्टे दिया हुआ है और उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती तो फिर क्या कर सकते हैं हम। सुप्रीम कोर्ट ने अगर लाहौर की ऑरेंज ट्रेन पे स्टे दिया और स्टे के बाद जब फैसला रिजर्व कर लिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, तो अब अगर ये फैसला आ गया है तो ठीक है, आ गया है भुगतें। लेकिन होता ही है, अयूब दौर में 1962 में उन्होंने एक आईनी तरमीम कर दी खुद ब खुद फील्ड मार्शल ने, कि जनाब फील्ड मार्शल तो खैर वो 65 की जंग के बाद बने थे, जनरल अयूब के उस वक्त, कि कोई भी वजीर वो मेंबर असम्बली भी होगा। फिर 1963 में मैं अभी देख रहा था तो वो आप मौलवी अब्दुल हक वर्सेस फजलुल कादिर चौधरी जो चटांगांग वाले थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तरमीम उड़ा दी। तो इनके लिए तो ये होगा कि जनाब आप ये पैसे भी वापस करेंगे और वोट का भी होगा कि जो आपने वोट दिए, कास्टिंग वोट था, अब भी सेनेट में, या आप वैलिडेशन एक्ट क्लियर कराएंगे नए सिरे से या किसी कोर्ट से क्लियर करना पड़ेगा, वरना कई क्वेश्चन और आएंगे फैसल वावडा की नाअहली पे। सही जी, हाफिज ताहिर साहब। जी, गुजारिश ये है कि देखिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया और अदालत में जाना फैसल का हक है और उन्हें अदालत में जाना चाहिए। अब ये एक कैंपेन शुरू कर देना कि जी अदालत जो है वो क्यों उनको स्टे देती है, नहीं देती। भाई आप अदालत पे सब ही जाते हैं, कौन नहीं गया। अजीब बात ये है कि जो चीज नून के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, जमीयत उलमा के लिए जायज है वो PTI के लिए नाजायज है। ये फलसफा समझ नहीं आता। फैसल का हक है कि वो जाए अदालत में, वो अपना केस लड़े, वो अपनी अपील करे। और अब ये प्रेशर बनाना कि जनाब वो अदालत जाएगा, स्टे मिल जाएगा, स्टे क्यों मिल हो जाएगा। भाई अभी अदालत को मौका तो दें, अदालत क्या कहती है, क्या कहती है। और यहाँ तो इलेक्शन कमीशन में और अदालतों में पिछले 10-10 सालों के फैसले जो है के पड़े हुए हैं और आम मुकदमा तो 20-25 सालों के पड़े हुए हैं जी। तो ये अच्छा, फिर ये एतराज करने वाले जो हैं ये वही हजरात हैं जो खुद असेंबलियों में मौजूद हैं। तो भाई क्यों नहीं कानून साजी करते हो। इमरान खान ने तो फौजदारी केसों में की कि 9 माह में फैसला आए, उस पर भी कुछ लोग शोर कर रहे हैं, वो तो कोशिश कर रहा है। भाई आप ठीक ठीक है। हाफिज ताहिर साहब, आपके ऑडियो में एक प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगी। जी अयाज साहब, आपको क्या लगता है वो जो इदारों की हम सिस्टम की बात करते हैं उस तासुर को मजबूत होना कह सकते हैं इस केस को मिसाल बनाते हुए? ये बात ठीक है कि यहाँ शख्सियात से फ़र्क पड़ता है, इदारे भी इदारे शख्स जितना, जैसे अमरीकी सदर के बारे में कहा जाता है ना कि वो एट ए टाइम दुनिया का मजबूत तरीन सदर होता है और दुनिया का कमज़ोर तरीन सदर भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है वो कांग्रेस के उस पर रहमो करम पे होता है, वहाँ से बहुत कम वो फैसले खुद कर पाता है और वहाँ से वो बड़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है। स्टे रिवायत यही है कि स्टे मिल जाएगा, क्योंकि वो कासिम सूरी का हवाला दिया आमिर ने, बिल्कुल ठीक है, वो स्टे पे डिप्टी स्पीकर हैं। छोटे कायद 5 साल स्टे पे चीफ मिनिस्टर रहे, क्योंकि पहले दिन ही वो एक गलती हो गई थी, इसी तरह की वो टेक्निकल गलती थी।
کہ حلف غلط اس کا لے لیا وہ جو جیتے ہوئے تھے کہیں اور سے پہلے وہ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے. تو فیصل وابڈا کا بھی اسی حوالے سے وہ لگتا ہے کہ وہ ایک چونکہ تاریخ کا فرق ہے کہ وہ اتنی ہونی چاہیے تھی اور اس سے پہلے ہونا چاہیے تھا, وہ بعد میں ہوا. تو یہ بھی ایک ٹیکنیکل سی چیز لگتی ہے مجھے, اس لیے سپریم کورٹ سے سٹے ملنا زیادہ آسان ہے فیصل وابڈا کو. اور ناہلی بالکل ٹھیک ہے, وہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ ہم نے بھی یہی سوچا تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ نہیں تھی تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے کے سینیٹر بن جاتے, انہیں وہیں رہنا چاہیے تھا. اگر تو گڑبڑ تھی اس حوالے سے فیصلہ تو بالکل ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ٹیکنیکل بنیاد وہاں موجود ہے مجھے لگتا ہے کہ سٹے مل جائے گا اور سطح خیرہ ہو جائیں گے. جی فیصل صاحب. اچھا یہ تو ان کا بات صحیح ہے اشرفی صاحب کی کہ اسٹے کے لیے ہم دائر کرنا اور اسٹے لے لینا فیصل وابڈا صاحب کا حق ہے, اور جو پاکستان کا حالات ہے ایسی بات اسٹے مل بھی جائے گا. لیکن سوال اس سے ہٹ کے ایک ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ سیاست شروع کی اور خاص طور پہ 2008 کے بعد سے کچھ سیاست کے حوالے سے انہوں نے کچھ اصول متعارف کروائے یا بیان کیے کہ صاف اور شفاف اور کردار کی بات جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے کی. اگر فیصل وابڈا صاحب نائل ہو گئے اور اسٹے میں کے بعد دوبارہ ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے, یا اب تک کا جو فیصلہ آیا ہے, یہ عمران خان صاحب کی بھی ذمہ داری ہے. آپ جب اپنی ٹیم اتارتے ہو نا تو پھر اس اکیلے کھلاڑی کی ذمہ داری نہیں ہوتی, ٹیم اتارنے والا جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے. زیادہ سوال اور زیادہ باز پرس اس ٹیم کے کپتان سے پوچھنی چاہیے کہ آپ نے جو منتخب نمائندہ بنایا اس علاقے کا, اس قوم کا, اس ملک کا, ان کو وزیر بھی بنایا, اگر اس کے اندر کوئی کمزوری تھی, خامی تھی, یا وہ پاکستان کے آئین پہ پورا نہیں اترتا تھا تو اس کے ساتھ آپ بھی اتنے ذمہ دار ہو. اب ایک آدمی کے اس فیصلے کے بعد کوئی اس بات پہ کیسے یقین کر لے کہ باقی لوگوں نے جو ہے وہ سچ بولا ہوگا؟ کیا پتہ یہ علی جدید صاحب ان کی بھی کوئی غیر ملکی جو ہے وہ شہریت ہو. اس کے معاملے میں تو ایک آدمی نے سٹینڈ لیا نا, وہ کورٹ میں چلا گیا, کافی لمبی اس نے جو ہے جنگ بھی لڑی, آج وہ جنگ بھی جیت گیا. تو عمران خان صاحب کو جواب دینا چاہیے. خالی اسٹے لے لینا یا سپریم کورٹ پہ یا اس پہ الیکشن کمیشن پہ الزام لگاتے رہنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. یہاں آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہو جاتی. جو لوگوں کو آپ نے پارٹی کا ٹکٹ دیا ہے ان کے تمام عمل کی ذمہ دار عمران خان صاحب بھی ہیں. جو آپ نے جو اصول متعارف کروائے تھے تو آپ کے لوگوں کو بھی انہی اصولوں پہ پرکھا جائے گا. تو عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا جواب دینا چاہیے. جی الیاس صاحب. بالکل, یہ چھوٹی سی بات. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چونکہ فیصل وابڈا نے نا الیکشن کمیشن کو کوئی شہادت نہیں پیش کی کہ میں نے شہریت کب چھوڑی تھی, تو اس بنیاد پہ سپریم کورٹ سے اسٹے ان کے لیے تقریباً ناممکن ہوگا. اوکے جی دیکھیے, اب یہ تو ہے کہ ان کو پہلے چاہیے تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو کہ جب اپنی ٹیم اناؤنس کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, تو اس وقت جب ان کی دوہری شہریت تھی یا اس طرح ان کے دوسرے مسئلے تھے تو ان کو سارا اس وقت چیک کرنا چاہیے تھا جو بعد میں مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ نصیحت تو یہی کرتے رہے, دوسروں پر تنقید کرتے رہے شہریت کے بارے میں. تو لہٰذا اپنا اگر ان کا بندہ آ گیا ہے تو اب یہ کس طرح جائیں گے اس پر کیس کو فائٹ کر رہے ہیں, اسٹے آرڈر لے رہے ہیں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ اس طرح کر رہے ہیں تو بات تو عوام تو دیکھ رہی ہے ان کو ساری. تو دوسرے بندے جو ان کے ہیں وہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ پارٹی میں جو انہوں نے اپنے کہا تھا کہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے صاف ستھرے ہوں گے, شفاف ہوں گے, عوام میں جائیں گے تو عوام میں جائیں گے. تو یہ تو سارے اسی طرح آگے ان کی ٹیم, ان کی کور ٹیم میں سے یہ جو بندے ہیں ان کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. اور اگر نئی شہادت پیش کر سکے اپنی تو ان کو کرنا چاہیے تھا ٹائم پر اپنی, انہوں نے نہیں کر سکے تو اس لیے ظاہر ہے ان کے خلاف جو ہے. تو ابھی کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ میں سے اگر ان کو نہیں ملتا اسٹے آرڈر تو پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد نہیں یہ کہانی چیپٹر شروع ہو جائے گا, تو پھر ان کو یہ سیٹ کھونی پڑے گی پی ٹی آئی کو. ٹھیک ہے جی, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا, بریک لے لیتے ہیں, واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہے, بھارتی مسلمانوں کی حالت ازار, دنیا کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ رائے لیتے ہیں. ناظرین, ہندوستان مسلمانوں اور اقلیتوں کے لیے جہنم بن گیا. بھارتی ریاست کرناٹک میں ہندو انتہا پسندوں کے سامنے ڈٹ جانے والی
باحجاب مسلمان طالبہ دنیا بھر میں مزاحمت کی علامت بن گئی ہے۔ نعرہ تکبیر کی گونج پر سوشل میڈیا پر اللہ اکبر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے۔ بہادر طالبہ کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے صارفین کی طرح بھارتی صحافی، معروف شخصیات، دانشور اور سیاستدان بھی باہمت طالبہ کی آواز بن گئے ہیں۔ ہندوستان کی تنزلی اور بڑھتی انتہا پسندی پر مودی حکومت کی شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ اسی مناسبت سے سوال ہے ایاز صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں۔ بھارتی مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں دنیا کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ دنیا تو چھوڑیں، اب مرخل بات اس سے آگے نکل گئی ہوئی ہے دنیا کے کردار سے، کیونکہ اس طرح کی امیجز جو ہے نا اب انڈیا کو اندر سے بری طرح کمزور کر رہے ہیں۔ وہ ایک فیبرک تھا، وہ جو سو کالڈ ہی صحیح، وہ جو کہتے تھے جی کہ وہ سب مل جل کے رہتے ہیں، اور یقین کریں آپ ایک سٹیج ایسی تھی کہ ہم کسی مسلمان انڈین سے بات کرتے تھے تو وہ بھی یہ بات کرتا تھا ہم انڈین فرسٹ، اس کے بعد میرا مذہب بھی اس کے بعد ہے، میں مطلب اتنے پراؤڈلی وہ بات کیا کرتے تھے۔ وہ سارا فیبرک اتنی بری طرح سے ڈیمیج ہو گیا ہے کہ اب یہ کمزوری انڈیا کو آہستہ آہستہ گھن کی طرح کھاتی جائے گی۔ اسپیشلی جو انڈیا کا چونکہ بہت بڑا ہے، اس کی ریاستیں ہیں، مرکزیت اپنی جگہ ہے، لیکن ریاستوں کو بہت ساری وہ اپنی آزادیاں وہ اپنی مرضی سے فیصلے کر سکتی ہیں۔ اب نریندر مودی چونکہ وہاں بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ صرف مسلمانوں تک نہیں رہے گی، یہ پھیلتی جائے گی اور انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہے، جو کہ میں نے اسی لیے اس وقت کہا تھا کہ نریندر مودی کو ایک ٹرنور اور ملنا چاہیے۔ وہ دیکھ لیں، اس کے نتائج آپ کو جلد آنا شروع ہو جائیں گے۔ جی فیصل صاحب، دیکھیں یہ بات تو ایاز صاحب کی بالکل صحیح ہے کہ انتہا پسندی جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ انڈیا کے لیے جو ہے خطرہ ہے۔ مودی کی پالیسیوں نے جو ہے اس وقت جو ہے وہ انتہا پسندی کو بہت زیادہ جو ہے وہ تقویت دی ہے۔ اس وقت بھارت کے لیے سب سے بڑا خطرہ جو ہے مودی صاحب جو ہے وہ خود بن گئے۔ بہرحال جن خاتون کی ہمت کو اور انہوں نے جس طریقے سے جو ہے وہ نعرہ تکبیر بلند کیا ہے وہ بہت ہی سراہنے والی بات ہے، بہت ہی ہمت کی بات ہے۔ لیکن انتہا پسندی کہیں بھی ہو، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا وہ بھارت میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے پر ہو، ہمیں اس کی اجتماعی طور پہ مذمت کرنی چاہیے۔ جس طرح انتہا پسندی بھارت کے لیے نقصان دہ اگر پاکستان میں بھی کسی سطح پہ پائی جاتی ہے، اگرچہ بھارت کی نسبت نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن ہمیں اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے، اس کے خاتمے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ جی عامر صاحب، دیکھیں جی، نمبر 1 تو یہ ہے کہ لیاقت نہرو پیکٹ 1950 کے تحت اقلیتوں کے حقوق کا ایک معاہدہ ہے، اس کے اوپر پاکستان کو فارن آفس کے ذریعے باضابطہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے۔ دوسرا، سیالکوٹ کا ہمارے ہاں ایک واقعہ ہوا، ہمارے حکومت، اپوزیشن سب نے مل کے ایک آواز بنائی کہ ظلم ہوا، غلط ہوا، اور ہم نے اپنا کیس لڑا۔ اب ہمارے فارن آفس کو جاگنا چاہیے، اس کیس کے اوپر دنیا بھر میں جائیں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں بھی دیکھ لیں اور عام ریاستوں میں باقی جگہ پہ بھی دیکھ لیں کہ وہاں صرف مسلمان نشانہ بن رہے ہیں، اور اوورآل اقلیتوں کو بھی وہاں پہ بلکہ نچلی ذات کے ہندوؤں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو فاشزم ہے۔ مودی باقاعدہ طور پہ اسٹیٹ کے طور پہ اس کی سرپرستی کر رہا ہے۔ اس کے اوپر تو اس کے جو جیسے پہلے امریکہ پہ پابندی لگی تھی جب وہ وزیر اعظم نہیں تھا، گجرات کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ، کہ یہ قاتل شخص ہے، اس طرح کی ڈیمانڈ ہماری ہونی چاہیے اور بڑی کھل کھلا کے OIC کے فورم پہ بھی لے جانا چاہیے، جو ہم اجلاس بھی کرنے جا رہے ہیں، آنا چاہیے ہمیں ان سب چیزوں کے اوپر۔ صحیح، جی الیاس صاحب۔ بالکل جی، بھارت کی جو انتہا پسندی ہے مودی حکومت کی وہ سب کے سامنے آ گئی ہے۔ یہ بالکل یہ تو ایک واقعہ نا، روزانہ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن دنیا کو اگر نہیں تو ہمیں پاکستان کی اپنی سطح پر اٹھنا چاہیے اور اس بہادر بچی کو بالکل اس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جنہوں نے اس کا مقابلہ کیا ان لوگوں کا، اور ڈٹ کے مقابلہ نعرہ تکبیر کا بلند کیا ہے۔ تو یہ بالکل اس کے بارے میں جیسے عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ بالکل جی اس کے تحت ہمارے جو وزارت خارجہ ہے اس کو چاہیے بالکل اس کو اٹھانا چاہیے اس بات کو، تاکہ بھارت کا جو گنونا چہرہ جو لوگوں کے سامنے، دنیا کے سامنے مزید سامنے اس کو آنا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ وہاں اقلیتوں کا کوئی تحفظ نہیں ہے۔ دیکھ لیں سکھ بھی برادری، مسلمان جو عیسائی ہیں، بلکہ ان کے اپنے جو ہندو ہیں جو نچلے درجے کی ذاتیں ہیں جو ان کے مطابق، وہ ان کے ساتھ ان کو بھی تحفظ نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی اسی طرح ظلم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے الیاس صاحب، آپ کا پوائنٹ ہے۔ آج کے ایکسپرٹ سے اتنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔